देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरखधंधा में मेरे माशरे के अंदर बसने वाले पुराने शहरी कहूँ, बुज़ुर्ग कहूँ, जिनके पास कीमती बातें हैं, तजुर्बा है, इनकी नज़रों के सामने से बेशुमार वाक़यात गुज़रे, चाहे वो सियासी हूँ, चाहे माशरे के अंदर जदीद दौर की तब्दीलियाँ हों। ये आज भी उसी पुराने दौर की ख्वाहिशें रखते हैं, मगर नया दौर आ गया। ये कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनके दोस्त अहबाब कौन थे, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह की जदोजहद की, माशरे को क्या दिया, मुल्क के लिए क्या किया और कौम के लिए क्या किया। तो फीकी फीकी सी बातें होंगी। कोशिश करेंगे कि पुराने दौर को मौजूदा दौर के साथ उसका एक मवाजना किया जाए और कुछ देखा, सोचा और समझा जाए। इस सिलसिले में मेरे गाँव से जो साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर 2 बार रहे, चेयरमैन चौधरी अदालत हुसैन इनका नाम है, ये मेरा आज के गोरखधंधा में साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाम है चौधरी अदालत हुसैन। जी जी। साथ में चेयरमैन क्यों लिखते हैं? चेयरमैन मैं लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन बुलाने वाले इस तरह बुलाते हैं चेयरमैन के लफ्ज़ से ही। तो 2 दफ़ा चूँकि ज़रा कौंसल का मेंबर बनाओ, तो उस लिहाज नाल चेयरमैन भी कहते हैं। जो बंदा बल्दियाती इलेक्शन लड़े, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बन जाए, उसको सादा लफ्ज़ों में या आला लफ्ज़ों में चेयरमैन का लक़ब दिया जाता है। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि लोग चेयरमैन कहते हैं, लेकिन चेयरमैन जो है वो यूनियन काउंसिल का अलग एक जो है ना चेयरमैन की हैसियत है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तो जो है वो चेयरमैन तो नहीं कहलाता, उसको काउंसलर ही कहा जा सकता है कि जी काउंसलर कहा जाता है, लेकिन लोग कह देते हैं। मैं आज आपको चेयरमैन ही कहूँगा। ठीक है। चेयरमैन साहब, उम्र क्या है? मेरी 81 में हूँ जी मैं इस वक्त। अब तक जो गुजरी कैसी गुजरी? अब तक जो गुजरी है मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी गुजरी है। मुझ पे बहुत से जो ये इस तरह के हादसे आए हैं, जो चोटें लगी हैं मौत के हवाले से, कि मेरे आपने 2 बच्चों की जुदाई देखी? जी, 2 बेटों, जवान बेटों की जुदाई देखी है, 2 भांजों की जुदाई देखी है। लेकिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद है ना आपको? हाँ जी बिल्कुल। अगर वो गुजरे तो फिर हम कौन? हाँ जी जी हाँ बिल्कुल। बल्कि मैं समझता हूँ कि इसमें मैंने हमेशा सब्र से काम लिया। तो ये सोचा है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो जिस अमल में अल्लाह ताला साथ हो, वो अमल हमें कोशिश करनी चाहिए बनाने की। जी हाँ। आपके घर के सहन में बैठा हूँ, ये पत्थर का बना है। जी हाँ। आज भी चाहते हैं कि उसी पुराने एनवायरनमेंट में रहा जाए? हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो यही पसंद है। तो ग़ज़ा में भी आपको पुराने देसी साग, लस्सी सब कुछ पसंद करते हैं? ये बिल्कुल पसंद करता हूँ, लेकिन जो देसी पहले खाने थे पसंद है, दिल आज भी करता है, लेकिन आज सेहत के हवाले से कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो इजाज़त नहीं देती। अगर इस दौर में सेहत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा ही है? जी जी हाँ। पहले सेहत ख़राब होती थी तो हकीम के पास जाते थे। जी जी हाँ। उस दौर में सेहत खराबी के बायस जड़ी बूटियाँ और मोर ग़ज़ाएँ खा के ठीक होते थे। आज के दौर में गोली खानी पड़ती है अंग्रेज़ की बनी। एक बड़ा तज़ाद है। बहुत है। ये सेहत का ख़राब होना, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, सारा कुछ आपको 81 सालों में क्या लगा ये खुराक की वजह से है? बिल्कुल जी, ये हकीकत भी यही है कि ये जितनी बीमारियां आज लग रही हैं लोगों, हर बंदे को कोई ना कोई बीमारी लगी है, उसकी मेन वजह यही है कि आज हमें बगैर मिलावट के कोई चीज़ मिलती नहीं है। खुराक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। तो चेयरमैन साहब, किसी दौर में या आज के दौर में एक इल्ज़ाम लगता है कि जो दूध देने वाला है वो दूध में पानी की मिलावट करता है। जी जी। मेरे मुताबिक या आपसे अगर पूछूं कि जो अंग्रेज़ ने मिलावट की, चॉकलेट बना के, चीनी बना के, गुड़ और शक्कर के मुतबादल में, ये मिलावट अच्छी थी या वो अंग्रेज़ की मिलावट ख़तरनाक है? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि अगर हकीकत देखा जाए तो जो अंग्रेज़ की मिलावट थी वो ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि आज की मिलावट कि अगर कोई दूध में पानी मिलाता है
اس کا نقصان کوئی نہیں؟ تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، یہ اتنا ضرور ہے کہ وہ مہنگا ملتا ہے، پانی جو ہے دودھ کی قیمت میں مل رہا ہے ہمیں، لیکن صحت کے لیے مضر نہیں ہے۔ یعنی کہ دیسی ملاوٹ اچھی ہے انگریزی ملاوٹ سے؟ جی انگریزی ملاوٹ سے اچھی ہے، اس میں کوئی شک مجھے علم ہوا کہ آپ کو کھانے پینے کا بے حد شوق ہے۔ نہیں۔ شوق تھا شوق تھا، لیکن اب کھایا پیا کچھ جاتا نہیں ہے، اس لیے شوق بھی ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک دیہات کے اندر ڈماس کے مقام پر ہیپی کارنر انگریزی میں نام رکھ کے ریسٹورنٹ کھولا؟ جی ہاں، میں نے انگریزی میں ہیپی کارنر اور اردو میں لکھا تھا گوشہ مسرت، خوشی کا کونا۔ خوشی کا کونا۔ ہاں جی ہاں۔ تو فوڈ انڈسٹری کی طرف کیوں آئے؟ یہ اصل میں شروع سے میرا جو تھا نا لاہور میں، جب میں نے میٹرک کے بعد میں آگے پڑھ نہیں سکا، کچھ معاملات گھریلو اس طرح کے تھے کہ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، تو کاروبار ہی شروع سے یہی کیا ہے۔ یہی کیا ہے۔ ہاں جی، 50 سال قبل جو ہیپی کارنر کھولا تھا وہ بند ہو گیا تھا۔ بند ہو گیا تھا جی ہاں۔ خواہش اتنی بڑی تھی کہ آج پھر سے اروما کچن بنا دیا۔ ہاں جی، بس اب بیٹو نے یہ نام تجویز کیا ہے تو میں نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے کہ انہوں نے جو اروما کچن کے نام سے کھولا ہے، چونکہ اس علاقے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نوجوان آج کل کے جو ہیں ہمارے بیٹھنا چاہتے ہیں، لطف اندوز ہو سکے۔ جی، لطف اندوز ہو سکے، کوئی جگہ نہیں تھی، تو ہم نے سوچا کہ میں نے بیٹو سے کہا کہ کوئی بزنس کرو گے تمہاری ذات کی حد تک ہوگا، فائدہ ہوگا، باقی کسی کو نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس سے تمام لوگ دیکھنے والے سننے والے خوش ہوں گے۔ یہ بہت اچھا کیا ہے۔ آپ سیاست کی طرف کیوں آئے؟ شروع سے بھی اور آج بھی ذہنی طور پر سیاسی انڈیپینڈنٹ کشمیر کا حامی ہوں۔ یعنی کہ آپ نیشنلسٹ ہیں؟ جی، نیشنلسٹ، خود مختار کشمیر کے حامی؟ خود مختار کشمیر کا حامی ہوں آج بھی، گو میں آج پیپل پارٹی میں ہوں، لیکن اندر سے نیشنلسٹ؟ اندر سے میں جو ہے نا وہ خود مختار کشمیر کا ہی۔ آپ کو سے بطور کشمیری میں ایک بات پوچھوں، جی، یہ جو آپ پچھلے 70 سالوں سے تاریخ چل رہی ہے، جی جی، 1,20,000 سے زائد لوگ دنیا سے چلے گئے، شہید ہوئے، پھر بھی کچھ نہ مل سکا۔ جی جی، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نعرہ کشمیر بنے گا خود مختار، لحاظ کے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو خیر سن کے کسی کو اچھی نہیں لگے گی میری، کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے معاملے میں لفظی ہمدردیاں کی ہیں، عملی نہیں کی۔ عملی نے کوئی ہمدردی نظر نہیں آئی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمدردی اسی طرح ہے کہ ایک ساتھی کو اندر ڈاکو مار رہے ہیں تو اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو دوسرا ساتھی باہر سے کہہ رہا ہے فکر نہ کر، میں آپ کے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ایسی مثال ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ لفظی دیا ہے، عملی جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آیا۔ شاید یہ کسی کو بات اچھی نہ لگے، لیکن سچی بات یہی ہے۔ آپ کسی دور میں معاذ شماری میں رہے؟ جی، میں معاذ شماری میں مقبول بٹ صاحب کے ساتھ رہا ہوں۔ پھر وہی معاذ شماری لبریشن فرنٹ میں بدل گئی ہے۔ آپ کے ایچ خورشید صاحب کو بھی جانتے ہیں اور ملتے بھی رہے ہوں۔ یہ پرانی قیادت جو دنیا سے چلی گئی اور جو اب قیادت ہے کشمیریوں کے پاس آر اور پار، کچھ امید ہے ان سے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں نظر نہیں آ رہے کہ کچھ ہوگا۔ یہ سب زبانی جو باتیں ہو رہی ہیں، زبانی ہیں، عملی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے 81 سال کی عمر میں جب نوجوان تھے، جی، جیل بھی کاٹی کشمیر کے لیے؟ جی، میں 16 دن رہا ہوں لاہور میں۔ یہ گنگا رام اسپتال ہے نا، وہاں اس کے ساتھ ہی ایک لال قلعہ ہے، اس کے اندر جہاں بٹو صاحب بھی رہے۔ جی ہاں، وہاں 16 دن میں رہا ہوں۔ اب جس اسپتال کا آپ نے نام لیا، اس کے بارے میں کچھ پوچھوں؟ جی، ہمارے ملک کے اندر اسپتال کا نام آج بھی گنگا رام ہے۔ جی جی، یہ گنگا رام کون تھا؟ ایک ہندو تھا۔ دیکھو، ہندو کے نام سے ہی چل رہا ہے۔ ایک ہندو نے یہ اسپتال بنایا، جی ہاں، اور اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔
آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس کو اجتماعی طور پہ بال ڈماس اور بال جاگیر بھی کہتے ہیں. جی 1965 اور 71 کی جنگیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. جی آپ بالکل. یہ جو بارڈر کی حدود اور قیود اس وقت نظر آ رہی ہیں کشمیر کے اندر، چاہے وہ تتا پانی ہو، جی دھرا شیر خان ہو، جی سیالکوٹ سے لے کے چھم جوڑیوں سے تاؤ بڑ تک، ٹھیک. یہ نقشہ وہی تھا یا بھارت اس طرف اور آیا قریب؟ نہیں جی، بھارت کو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو اس نے کی ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے بھارت نے اندر آ کے قبضہ کیا ہو. یہ انہوں نے نہیں. ہماری آرمی جو تھی وہ بڑی مضبوط تھی ماشاءاللہ. پہلے نیشنلسٹوں کی تعداد بہت بڑی تھی، اب یہ کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ حالات کا تقاضا ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت لوگوں کو شوق تھا، شعور بھی تھا، شوق بھی تھا عوامی خدمت کا. ٹھیک. تو پرانے لوگ جو تھے ان کو یہ شوق تھا، شعور تھا. اب ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں یہ آہستہ آہستہ یہ شوق ختم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا شوق نہیں رہا ہے. آپ نے کشمیر کی خاطر اپنا نام تک بدل دیا. جی ہاں، اسی لیے آپ کو چودھری عدالت حسین کے ساتھ خالد بھی کہتے ہیں. جی جی ہاں. اگر یہ گنگا جہاز اغوا نہ ہوتا تو آپ خالد نہ ہوتے. جی ہاں بالکل. میں نے اس دوران سچی بات یہ ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے میں نے خالد لکھنا شروع کر دیا. عدالت سے خالد لکھنا مگر پھر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں. آپ چھوڑا نہیں، گرفتار انہوں نے کر لیا ہمیں. اور 16 دن لال قلعے میں رہنے پہ فخر کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ بلکہ میرا ساتھی تھا ڈاکٹر نڈیف، جو یہ میرے سے چھوٹا بھی تھا جی، تو یہ گھبرایا ہوا تھا، تو میں اس کو تسلیاں دیتا تھا کہ گھبراؤ نہیں. یہ جیلیں جو ہیں یہ انسان کو مضبوط کرتی ہیں، کمزور نہیں کرتی. 1991 میں آخری بار بلدیاتی الیکشن ہوئے، اس کے بعد نہیں ہوئے. اگر ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ دیکھو جی، جہاں تک میرا تعلق ہے، اب بھی کچھ ساتھیوں سے چند دن پہلے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ایک دفعہ آپ الیکشن لڑیں گے. 81 سال کی عمر میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے. میرے جو کچھ ساتھی تھے انہوں نے بڑا زور لگایا، تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی نوجوان تیار کریں آئندہ ضلع کونسل کے ممبر کے لیے. آپ نے اپنی وہ چیزیں اگلی اپنی نسل میں اور اپنے معاشرے کے اندر اور برادری کے اندر ڈیولپ کی. لوگوں کو بتایا، نوجوانوں کو بتایا. کہ بلکہ چند دن پہلے ہماری ایک میٹنگ تھی یہاں محلے کی سطح پہ، تو اس میں بھی میں نے بتایا، میں نے کہا یار کہ آئندہ آپ تیاری کرو، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، لیکن جو بندہ الیکشن لڑے وہ ذہن میں یہ بنا لے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ کسی دور میں سیاست کرتے ہوئے عوام کی صحیح منوں میں خدمت کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کوئی چوری کر لے، کسی کا جگہ کا تنازع ہو جائے، ایون لوگوں کے رشتے تک کرواتے تھے. کوئی مرڈر ہو جائے تو تھانہ کچہری سے پہلے، عدالتوں سے پہلے فیصلے کروا لیتے تھے. وہ چیزیں کیوں ختم ہوئی؟ دیکھیں جی، سوچ جو اس وقت تھی، میں اپنی بتاتا ہوں کہ میری اس وقت جب میں الیکشن لڑتا رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں عوام کا نوکر ہوں. ٹھیک. مجھے دوبارہ اگر کسی نے سلیکٹ کیا ہے تو مجھے نوکری دی ہے دوبارہ خدمت کرنے کے لیے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو الیکشن اپنے اس دور میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے اس پہ مجھے فخر بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ سیاسی مخالفین جو تھے وہ بھی میری عزت کرتے رہے. اب کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کے سیاستدان عزت؟ تو اب جو کچھ سمجھدار لوگ ہیں نا وہ کرتے ہیں. آپ بھی اب بھی کرتے. برادری ازم کا ناسور آ گیا. ہاں جی. پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ ہے کیا، لیکن یہ کچھ دور گزرا ہے پچھلا تھوڑا سا جس میں یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی تھی، برادری ازم والی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں یہ آہستہ آہستہ یہ کمی آ رہی ہے، برادری ازم والی. ان کا آپس میں لگاؤ بڑھ رہا ہے. لیکن سیاست کی وجہ سے خاندانوں میں، برادریوں میں، علاقوں میں بگاڑ بھی پیدا ہو گئی. ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دیکھو جی، اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار سیاستدان لوگ ہیں، سیاسی لوگ. یہ لوگوں نے صرف الیکشن جیتنے کے لیے برادریوں کا
ایک لباس پہن لیا لباس پہن لیا ہے۔ کہ برادری ازم، علاقائی ازم اور برادری ازم یہ سیاست میں جو لوگ آئے ہیں یہ ان کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور آج انشاءاللہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ایک شخص جو اندر سے باہر سے نیشنلسٹ تھا آج صرف اندر سے نیشنلسٹ رہ گیا، آپ بھٹو کے پیروکار کیوں بن گئے؟ بھٹو صاحب ایک ایسے لیڈر تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو چند چیزیں بھٹو صاحب میں جو میں نے محسوس کی ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ یہ تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ مل کے کام کریں۔ تو دوسری ان میں ملک کو بنانے میں جو ہے نا دلچسپی، وہ دلچسپی تھی، ان کا شوق یہ تھا۔ ہمارے جب بھی کہیں ان کے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو بلکہ یہ گنگا جہاز کا جو ذکر کیا بھٹو صاحب اور رشید صاحب ہمارے ساتھ، اچھا بھٹو صاحب بھی گنگا جہاز کو اغوا کرنے میں ساتھ تھے، ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے خورشید صاحب، انتظار کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے کہ جہاز آئے گا جس کو اغوا کر کے لائیں گے۔ یہ تو جہاز جب پہنچا ہے تو تبھی خبر ملی ہے، ہاں اس سے قبل پتہ نہیں تھا، نہیں پتہ نہیں تھا، لیکن آپ کو اغوا ہونے سے پہلے پتہ تھا ایسا پلان بن چکا ہے؟ نہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا، صرف مقبول بھٹ صاحب کو پتا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ہاں، حلقے کے اندر آپ جیسے لوگوں نے اپنے سے کم عمر لوگوں کو سیاست میں لایا، مدد کی اور آگے بڑھے، جن میں چودھری یاسین صاحب ہیں، جی جس میں مطلوب انقلابی مرحوم بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، ان کو مشورہ اور ایڈوائز کرتے رہتے ہیں جو زندہ ہیں؟ دیکھیں جی ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، چودھری یاسین صاحب کے بھی ساتھ رہے ہیں، انقلابی صاحب کے بہت زیادہ بھی قریب تھے، ایک ہی قبیلہ تھا، قبیلہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائز کیا دینی تھی، کہیں ایسی جگہ پر وہ خود پوچھ لیتے تھے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے، تو اس طرح ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ لوگ اگر آگے گئے ہیں تو ان میں خود قابلیت تھی تو آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے ہیں، یہ اپنے انہیں جو ہے نا ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی منظم اور مضبوط تھی، مضبوطی۔ ہاں۔ چیئرمین صاحب میرے خیال سے حلقہ 4 چڑوئی میں جتنے بھی لوگ ایکٹیو ہیں پولیٹکس کے اندر، ہاں ان کی تعداد اگر سب سے زیادہ ہے تو وہ میرے اس علاقے اور یونٹ کونسل میں ہے، جی لیکن سب سے زیادہ مسائل جتنے زیادہ کھڑپے ہیں جو میرے علاقے میں ہیں اتنے ہی زیادہ مسائل یہاں پہ ہیں۔ یہ تو کم ہونے چاہیے تھے، زیادہ کیوں ہیں؟ ایک مثال دے دوں، جی سڑک بدترین شکل پیش کر رہی ہے، جی ہاں، میرے جیسے نوجوان کی کمر درد کرنے لگتی ہے جب علاقے میں داخل ہوں۔ صحیح بات ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ دیکھیں جی ذمہ داری اگر ہے تو یہ تو محکمے کی بنتی ہے، حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، یہاں کے نمائندے کی نہیں ہے؟ لیکن یہاں کے نمائندے جو ہیں ان کی بھی اس میں ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بالکل بری الزما قرار دوں تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس وقت رواج یہ بن گیا ہے کہ کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ جس کو کسی کام میں کوتاہی کرتا ہے تو جب تک سڑکیں بند نہ لوگ کریں، تب تک کچھ ان کو گالے نہ نکالیں، ان کے خلاف جلوس نہ نکالیں، جب تک وہ توجہ نہیں دیتے۔ تو آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کے دیہات کے اندر ڈماس کے ایریے میں کیا مسائل ہیں جو آپ ذاتی طور پہ چاہتے ہیں حل ہونے چاہیے؟ جو مین مسائل ہیں نا یہاں جس میں آج بھی لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ ہے، مسائل تو بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے تو ہوتے ہیں خیر، لیکن مین جو میجر مسائل ہیں نا وہ اس وقت سب سے پہلا جو ہے وہ سڑک کا ہے، کیونکہ سڑکیں اچھی ہوں گی تو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ بیمار کوئی ہو جاتا ہے، مریض کو ہسپتال لے جانے میں ان کو مدد ملے گی ہر لحاظ سے۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے جی کہ سڑک ٹھیک نہیں ہے، جو باہر سے لوگ مہمان آتے ہیں وہ بھی یہی شکایت کرتے ہیں اور لوگ بھی اس میں پریشان ہیں، لیکن محکمہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو میری یونین کونسل ہے یا گرد و نواح میں جو علاقہ ہے یونین کونسل سے باہر بھی بجلی کا جو ہے اس وقت بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ اس وقت اتنے پریشان ہیں کہ بجلی مل نہیں رہی۔ یہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے بریگیڈیئر ریاض صاحب کے دور میں ہوئی ہے، جب وہ صدر تھے۔ آج تک وہی ہے۔ بجلی کب لگی تھی؟ یہ 1984 میں، 84 میں جب بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں، میری پیدائش سے پہلے کے واقعات جی ہیں۔ جی ہاں،
खंबे और तारे तब लगे थे, जी जी हाँ, आज भी वही खंबे और तारे हैं? वही खंबे और तारें जो हैं वही बरेली साहब की जो स्टार्ट में बिजली स्टार्ट में जब दी है लगी लगी वही आज तक है। उस वक्त आपके गांव में कितने मकान थे? देखें जी 20 हुए होंगे। गिनती तो नहीं की, लेकिन आज 200 गुना ज्यादा नजर है। से 20 गुना ज्यादा बढ़े। 20 गुना ज्यादा हाँ बढ़े जी। हैं। तो क्या करें खंबे और तारे, फिर बिजली कैसे आए? नहीं देखें जी ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो है ना कि कम से कम तारें नहीं लगाई जाए, नहीं लगाए जाए, नहीं लगाए जाएं तो उसमें जो वोल्टेज है उसको वो बढ़ाया जाए, वो बढ़ जाएगी। अब आबादी तो बड़ी है लेकिन तारें वही पुरानी जो है 74 में जो लगी हैं वही आखिरी है। 2 सवाल पूछूंगा। जी हाँ। इतनी उम्र जो गुजर गई, इसमें जो ख्वाहिशें की थी जायज सारी पूरी हुई? जी मैंने तो, मुझे ये याद है कि आज तक मैंने जो भी ख्वाहिश जाहिर की है मेरी पूरी हुई है। पूरी हुई? हाँ। कोई ऐसी ख्वाहिश है जो बाकी है? एक ही ख्वाहिश है कि जिस तरह इज़्ज़त मेरी बाकी ज़िंदगी इज़्ज़त में गुजरी है, आइंदा भी जो रहती है वो इसी इज़्ज़त में गुजरे, बस ये बड़ी ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।